बेटी को सुखी रखने के लिए 10 लाख रुपया होना चाहिए, और मेरे अजीजों अपनी जिंदगी को हंसी देने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया होना चाहिए। और नहीं मेरे अजीजों, मैं जिंदा से पहले, खुशी से पहले मैं मरने की बात करूं, उच्च वालों, अलीपुर वालों, तरंडा वालों, खुदा के वास्ते मरना ना मरने की कोशिश न करना। अजाब कब्र तो बात का, मलकुल मौत का झटका तो बात का, मेरे चांद दाने माशर के मराहिल का मसला तो बात का, मैदान अदल पुल सराज से तो बात का। मेरे अजीजों रब्बे काबा की कसम है, जब तक तेरी मेरी जेब में 50,000 ना हो, इस्राइल अलैहिस्सलाम को अपने घर आने की दावत ना देना। अगर तेरे मेरे घर के अंदर जर्दा पुलाव ना पक्का, तेरा मेरा जनाजा उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। पीर महल से जुमा पढ़ा कर मुजफ्फरगढ़ महमूद कोट आया, वहां से उस शरीफ आया, दोबारा मैंने उसकी तरफ का सफर करना है। यकीन जानो मेरे अजीजों, चलो 50 नहीं 20 तो कब्रिस्तान रास्ते में आए होंगे। हर कब्रिस्तान वाले ने, हर साहिबे कब्र ने मुझे बुला बुला कर, आवाज दे देकर, चीख चीख कर मुझे बुला कर कहा, अब्दुल हन्नान रात के अंधेरे में 1:15 बजे कहां जा रहे हैं? मैंने कहा मौलाना पीर शाह मोहम्मद शाह साहब जरारी ने मुझे बुलाया, जा रहा हूं। कहने लगे ठहर जा किनसे बात करेगा? मैंने कहा जिंदों की बस्ती में जाऊंगा, वली अल्लाह की बस्ती में जाऊंगा, नेकोकार भी होंगे, मुत्तकी भी होंगे, परहेजगार भी होंगे। कहने लगे अब्दुल्ला नाल क्या उसके अंदर दिल धड़क रहा है? मैंने कहा जी जी। का सांस से बाहर आई जा रही होंगी? जी जी। इसका मतलब है तो जिंदों में हमारे बड़ों भाइयों से बात करने जा रहा है। मैंने कहा जी। का अब्दुल हन्नान अपनी तकरीर में हमारा दुखड़ा सुना देना, हमारा पैगाम सुना देना, और जिंदों की बस्ती में जाके मुर्दों का पैगाम दे के आना, और कह देना खुदा के वास्ते कब्र के अंदर तैयारी करके आना। अगर बगैर तैयारी करके आए, एक रात कब्र में गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तुम 4 फीट जमीन के अंदर हो और 4 फीट मिट्टी तुम्हारी कब्र पे पड़ी हुई है, मुझे बताओ तो सही तुम्हारे साथ क्या बनी? कहने लगा पहले तू बना, तू बता। मैंने कहा अल्लाह मुझे इजाजत देता, अगर ये दस्तूर होता तुम्हारे दफनाने के बाद जब चरपाई जनाजे वाली मस्जिद में आ गई, रिश्तेदार अपने अपने घरों में चल गए, बरादरी कौम आकर बैठ गई, काश मुझे अल्लाह इजाजत देता, मैं तेरी बीवी की, तेरे बच्ची की, तेरे बच्चे की, तेरी फूफी की, तेरी खाला, तेरी बहन की तस्वीरें उतार कर, तेरे घर का नक्शा उतार कर, मूवी के जरिए, कैमरे की आंख के जरिए मैं तेरे घर के अंदर भेजता। वो जो तेरा बच्चा तेरी चरपाई का पाया पकड़ के रो रहा था और कह रहा था प्यों मर गया, कंड तोड़ के चला गया, ये बच्चा 4 जवानों के अंदर बैठकर गोल्डी की सिगरेट के कस लगा रहा है और कह रहा है सारा दिन रो रो के थक गया, ना मुझे सिगरेट पिला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये तेरी बहन थी, अल्लाह अकबर, जो कराची से आई थी, उसे थकन का एहसास ना हुआ, तेरी चरपाई का पाया पकड़े पकड़े बाहर आ गई और कह रही थी मौली साहब दुआ अच्छा करो, मेरा भाई जिंदा हो जाए और मेरी उम्र मेरे भाई को लग जाए, इसकी जगह चरपाई पर मैं आके लेट जाऊं। इस बहन ने तो घर के अंदर तमाशा खड़ा कर दिया। जब चने चावल इसके आगे ला के रखे गए, इसने अपनी यतीम भांजियों को, यतीम भतीजियों को डांट के कहा तुम्हें नहीं पता फुप्पी को शुगर है, मुझे रोटी ला के दो। यतीम बच्ची अम्मा का चेहरा देख के रोने लगी, कहने लगी अम्मा हमारा घर उजड़ गया, हमारा घर उजड़ गया, अम्मा तेरा लाल जोड़ा छिन गया, हमारे से बाप की शफ़क़त का ताज छिन गया, हमारी फुप्पी को चावल नहीं रोटी खाने की पड़ी हुई है। ये कौन है जो कह रहा था हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, इसकी नुमाइंदगी अब्दुल हन्नान कर रहा था, इसकी नुमाइंदगी हजरत शाह साहब कर रहे थे, इसकी नुमाइंदगी इलाके का मौली साहब कर रहा था और कह रहा था हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, मरने वाले के वारसों की तरफ से ऐलान है कि जिस किसी ने मेरे बाप से कोई लेना देना हो, जनाजे के बाद दफनाने के बाद हमारे से राब्ता कर ले, ये अपने बाप का हक अदा करेगा, ये अपने बाप का कर्जा अदा करेगा। मैंने कहा बेटे तू
ادا کرے گا؟ کہنے لگا جی. میں نے کہا ادھر آ, تو نے پہلے باپ کا قرضہ دیا جو تیرے پہ پہلے تھا؟ کہنے لگا جی دے دیا. میں نے کہا کون سا؟ اللہ اکبر کا جی آپ بتاؤ. میں نے کہا جب مولوی صاحب کہہ رہے تھے صفے درست کرو جنازہ پڑھانا ہے, اللہ اکبر, تو پہلی سب میں کھڑا تھا. امام صاحب آئے اور جنازے والی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے وارث کہاں ہے؟ تو نے کہا میں حاجی میں آ. میں نے تیرے سے پوچھا اجازت ہے پڑھا دوں؟ تو نے کہا پڑھا دو. اللہ اکبر. فقیر تھے, ریڑی بان تھے, امیر تھے, وزیر تھے, اپنے تھے, پرائے تھے, سارے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر میرے عزیزو تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, سارے کے سارے پڑھ رہے تھے. تو سگا بیٹا خون ہونے کے باوجود بتا خاموش ہو کے ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ کے کیوں کھڑا ہوا تھا؟ تو باپ کا قرض ادا کرے گا؟ تو باپ کے جنازے پر دعا نہیں پڑھ سکا, تو کیا قرض ادا کرے گا؟ محفل حمد و نعت میں آنے والوں جوانوں, اگر تمہارا ابا زندہ ہے میں دعا دوں آمین کہہ دینا. اللہ تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر پر سلامت رکھے. اے لوگ, ہمارا میرے پیاروں, ہمارا ابا تو اللہ اکبر سن 1982 میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا, ایسا کھویا کہ آج تک نہیں ملا. ہماری اماں تو سن 2013 میں ہمارے سے گم ہو گئی. وہ لوگوں میں کریا پھرا, پہاڑوں کے دامن میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پھرا. میں چاروں صوبوں میں گیا, مشرق مغرب شمال جنوب گیا, میں دیس پر دیس گیا, میں اندرون ملک بیرون ملک, اللہ کی قسم گیا. لیکن رب کعبہ کی قسم مجھے دنیا کی زیب و زینت نظر آئی, مجھے کسی مکان دکان میں ماں کا پیار نظر نہیں آیا. اے لوگوں, اگر تمہاری امی مرنے کے بعد اگر تم تلاش کرے تمہاری امی مل گئی تو مجھے بھی بتاؤ, میں بھی اپنی امی کو وہاں جا کے تلاش کروں, میں بھی اپنے ابے کو وہاں جا کے تلاش کروں. رب اکبر کی قسم ہے دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ماں باپ کے جانے کے بعد اللہ کی قسم ان کا پیار نہیں ملے کرتا ہے. کوشش کیا کرو اپنے ماں باپ کا روزانہ 3-4 مرتبہ دیدار کر لیا کرو, اپنے ماں باپ کے ماتھے پہ بوسہ دے لیا کرو, اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال کیا کرو. جس دن ان کا جنازہ اٹھ گیا یہ تمہیں ڈرائنگ روم میں نظر نہیں آئیں گے, یہ تمہیں سلیپنگ روم میں نظر نہیں آئیں گے, یہ ڈائننگ ہال میں نظر نہیں آئیں گے, یہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے امی اور ابو سے ملاقات کرنے کے لیے تجھے مجھے قبرستان جانا پڑے گا. ہر جلسے میں جا کے روتا ہوں اور نوجوانوں آپ سے عرض کرتا ہوں, بالوں کے سٹائل بنانے کا پتہ ہے, کپڑوں کے رنگوں کا پتہ ہے, ہاتھ کے اندر گھڑی باندھنے کا پتہ ہے, انگوٹھی کے اوپر نام لکھوانے کا پتہ ہے, محبوب کا نام ہاتھ کے اوپر تیزاب سے لکھوانے کا پتہ ہے. نہیں پتا تو میت کو غسل دینے کا نہیں پتا. اور میرا چاند اور میرے پیارو, میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو. کہنے لگے مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا تمہارے باپ نے زندگی میں تمہیں بچپن میں لڑکپن میں, تمہیں جوانی میں جب ماں کی گود میں تھے, جب ابا کی گود میں پھدک کے آیا کرتے تھے, کتنی مرتبہ تمہارے باپ نے تمہیں نہلایا, لیکن تمہارے باپ کو تمہارے ہاتھوں سے ایک ہی مرتبہ نہانے کا موقع ملے گا. میرے عزیزوں, جب وہ نہانے کا باپ کو موقع ملے ضائع نہ کرنا, عبدالحنان کے حوالے نہ کرنا, مسجد کے مؤذن کے حوالے نہ کرنا, مسجد کے قاری صاحب کے حوالے نہ کرنا. میں پانی گرم ڈالوں گا, ٹھنڈا ڈالوں گا, میں کروں گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, جنازے کا وقت ہو گیا. 4 جوان بیٹوں کے ہاتھوں سے ابا نہائے گا. پانی ڈالتے ڈالتے باپ کے جسم پر, باپ کے سر پر, باپ کے وجود, باپ کے پیٹ کمر پر, رب کعبہ کی قسم ہے کسی ایک بیٹے کا آنسو گر گیا, اللہ کی عزت کی قسم وہ آنسو جنت الفردوس کے دروازے کھلنے کا ضامن بن جائے گا. کون ہے جو کھڑا ہو کے کہہ رہے جس کسی نے میرے باپ سے کچھ لینا ہو لے لے؟ تیرا باپ کہہ رہا اوپر والوں کو تو بعد میں دے, پہلے مجھے دے کے جا.
میں نے کہا چودھری صاحب مجھے کہا نہیں، میں نے کہا اسے کہا نہیں، اس کو کہا نہیں، میں نے کہا کس کو کہا اس بیٹے کو مکان یہ لے گیا، دکان یہ لے گیا، گاڑی یہ لے گیا، زرعی آلات یہ لے گیا، رقبہ لے گیا، بینک بیلنس لے گیا، میری تجوری لے گیا، میرا پاسپورٹ لے گیا، میرا شناختی کارڈ لے گیا، میری دکان کی چابی لے گیا، اس کو ساری چیزیں لے جا لیکن مجھے بھی تو کچھ دے کے جا۔ میں نے کہا بتا میں کیا کہوں، کیا دے کے جا؟ اسے کہ دنیا چلی جائے پرواہ نہ کریو، شیخ الحدیث صاحب دعا کر کے چلے جائیں کوئی بات نہیں، فقیر پیر دعا کر کے چلے جائیں کوئی بات نہیں، سارا کلبہ 4000 جنازہ پڑھنے والے دعا کر کے چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن بیٹے تجھے خدا کا واسطہ اپنے باپ پر رحم کر تو نہ جا، 1.5 گھنٹہ کم از کم میرے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، 1.5 گھنٹہ میرے سرانے بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے، کچھ قرآن کی آیتیں اللہ اللہ کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا باپ مرے ماں مرے بیٹے کو چاہیے قبر کے کنارے بیٹھ جائے، کتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے 4 پیس کر کے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس سارے عمل میں 1.5-2 گھنٹہ لگے گا۔ فرمایا اپنے باپ کی قبر میں اپنے باپ کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کر اتنی دیر اللہ اللہ کرو، کیونکہ تمہارا باپ بھرا میلہ چھوڑ کے گیا ہے، بھرا شہر چھوڑ کے گیا ہے، مٹی کے حوالے ہوا، بچھوؤں کیڑوں کے حوالے ہوا، سانپ کے حوالے ہوا، اندھیرے کے حوالے ہوا، وحشت کے حوالے ہوا، اتنا قرآن پڑھ کر سنا باپ کی قبر پر، اتنے آنسو بہا، اتنا درود شریف پڑھ کر سنا، تیرے اٹھنے سے پہلے تیرے باپ کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ یہ تھا حق۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کل صبح 8 بجے مرنے والے کے لیے اصحال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی۔ دھڑ شام کو ٹینٹ لگ گئے، دیگیں آ گئی، اور شام کو میرے عزیزوں قالین بچھ گئے، 2 تکیے لگ گئے، منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، اور چودھری صاحب آ رہے ہیں ابا کو بخشوانے کے لیے۔ کم سے کم 50,000 غریب کے لیے اور امیر کے لیے 2 لاکھ روپے کا ہونا ضروری ہے، تب اپنے آپ کو قبر کے حوالے کرنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر تمہارے مرنے کے بعد تیرے وارثوں نے چاول کی دیگ نہ پکائی، تیری وارث تیرے خاندان والے تیری بیوی تیری بیٹی کا دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کریں گے۔ کاش تیرا مرے، عبدالحنان کا کاش کوئی مرے، پھر میں بتاؤں بریانی زردہ اندر کیسے جاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں 4 بیٹیاں یتیم چھوڑ کے گیا، 2 بیٹے لاوارث چھوڑ کے گیا، بیوہ پر ہسپتال کا 8 لاکھ روپے کا قرضہ چھوڑ کے گیا، اور باہر آدھی پلیٹ میں پلاؤ آدھی پلیٹ میں زردہ۔ ایک بچی نے اپنی ماں کو یوں کیا، کہنے لگی امی باہر کوئی بارات بیٹھی ہے، لوگ زردہ پلاؤ کھا رہے ہیں، ہاں باہر بارات بیٹھی ہے، کل تیرے باپ کا ڈولہ اٹھ کے گیا، اس کی خوشی میں لوگ زردہ کھا رہے ہیں، شرم تو نہیں آتی؟ ایک بچی اٹھ کے کہنے لگی میری امی جب سے ابو مرا اللہ کی قسم ہے میرے اندر تو پانی کا گھونٹ نہیں گیا، میرا چاچا بریانی کیسے کھا رہا ہے۔ اوے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کا اتنا تو مذاق مت اڑاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو جو تم نے توتڑیاں سی لگا رکھی ہیں، کیا پاکستان کے مسلمان تو خراٹے لے رہے، پوری دنیا کا کفر اس وقت اس حالت کو دیکھ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ تیرے میرے سے پونڈ ریال نہیں مانگ رہا، وہ تو تیرے میرے سے حسین کے نانے کا کردار مانگ رہا ہے۔ میں انہی قبرستان انہی روڈوں سے واپس جاؤں گا، مجھے قبر والوں نے پھر سوال کر کے پوچھ لیا عبدالحنان ہمارا پیغام دے کے آیا کہ نہیں؟ سنو قبر مرنے والوں کا پیغام کیا ہے؟ ایسی عقل کی بات کر گئے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بتاؤ، کہنے لگے کچھ تیاری کر کے آنا، عملوں والا بیگ ذرا مضبوط لے کے آنا، یہ عملوں والا بیگ یہ سید کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہاشمی کے لیے نہیں ہے، یہ کمبو پٹھان کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ مزاری لغاری کے لیے نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ اسلام کی ملکہ ہے۔ یہ کون ہے؟ محسنہ اسلام ہے۔ یہ کون ہے؟ اسلام کے لیے، مدرسے کے لیے سب سے پہلے چندہ میں روٹی دینے والی، چندے میں گوشت کا سالن دینے والی، سب سے پہلے اپنا کمرہ بغیر کرائے پہ دینے والی، مدرسے کے لیے اپنا مکان وقف کرنے والی، مال وقف کرنے والی، یہ کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ نبی کی ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے، ایک بیٹی کا نام رقیہ ام کلثوم ہے، ایک بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ۔ یہ چار بیٹیاں، چوتھی بیٹی جب خدیجۃ الکبریٰ کی گودی میں آئی، کیا کہنے گود کے اور کیا کہنے گود میں آنے والی کے، سیدہ خدیجہ گودی میں لے کے بیٹھی ہے، اتنی دیر میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، فرمایا خدیجہ اس کا نام فاطمہ رکھ دے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے آپ کہہ رہے ہو یا اشارہ وہاں سے ہوا؟ خدیجہ تجھے کیا بتاؤ، یہ بیٹی جب تیری گود میں آئی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو۔ میں نے کہا جبرائیل کیوں؟ کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں تیری اس بیٹی فاطمہ پر اور آنے والی اس کی قیامت تک نسل پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اچھا، پانچ دل کے فاقے میں پتھر پیٹ پہ باندھ کر قرآن رات کو یہ پڑھ رہی ہے، جہنم کی آگ تو اس پر حرام ہے۔ اس کا گھر والا مصلی پر گرتا دیکھ کر مارے شرم کے باہر چلا گیا۔ تہجد کی نماز کا وقت ہے، حضرت علی دروازے پہ کھڑا رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کیا منہ لے کے کالی کملی والے کے پاس جاؤ، آج اس کی بیٹی نے 4 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی۔ اگر میرے سے نبی پاک نے پوچھ لیا بتا میری بیٹی کا کیا حال ہے، فرمایا بتا میں کیا جواب دوں گا؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر، یہ کون ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ بیٹے کربلا کے میدان میں خون کی ندیوں میں نہا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 11 مرتبہ زہر دیا گیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنانے والا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کروانے والا۔ یہ تو اس کی نسل ہے، پیدائشی تو پیدائش پر ہی کہہ دیا تھا جہنم کی آگ حرام ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک دل سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کے پھٹے کپڑے کو دیکھا، آپ کے پیمند والے کرتے کو دیکھا، آپ کی میرے عزیزوں 17 پیمند والی چادر کو دیکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہتے بیٹی نماز پڑھ یا نہ پڑھ، چاہیے تو یہ تھا بیٹی رمضان کا روزہ رکھ یا نہ رکھ، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ ساری حالت دیکھی، فرمایا بیٹی یہ ساری حالت اپنی جگہ، اللہ تیرے پر تیرے ابے پہ رحم کرے، لیکن میری بیٹی خبردار مرنے سے پہلے ذرا عمل والا بیگ بھاری کر لینا، نیکیوں والا بستہ بیگ ذرا بھاری کر لینا۔ اے میری بچی قیامت کا دن ہوا، اللہ اکبر، حسن حسین کے ساتھ علی کے ساتھ جب تو حوض کوثر پر آئی اور اللہ جل شانہ نے تجھے دیکھ کے یوں کر کے بلا لیا اور پوچھا فاطمہ کیا لائی ہے؟ اے میری بیٹی ناراض نہ ہونا، اگر تیری نیکیوں والا بیگ ہلکا ہوا تو تیرا ابا بھی تیرے سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ سرکار قبر چاون گے اور ایک انو آکھن گے آج چھڑ دیو ہے تے میرا ہے۔ بلال جی آمنہ کے لال ذرا کرتا ہٹانا، اللہ اکبر، اتنے دروں کے نشان پڑے ہوئے، کہتے بلال آج کے بعد مار نہیں کھانی، میں تیری قبر میں آؤں گا تجھے چھڑا کے لے جاؤں گا۔ حسین جی نانا کہ میرے روزے پہ بیٹھ کے مجاور بن جا، تیروں کے سائے میں تُنے قرآن نہیں سنانا، تیری قبر میں آ کے میں تجھے لے جاؤں گا۔ اے میری عائشہ تیری مرضی جیسے مرضی زندگی گزار، اے عائشہ میں آؤں گا تیرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا۔ فرمایا اے عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ چاہتی ہے تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے کے جنت میں جاؤ؟ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا اے عائشہ خبردار اس وقت تل سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے جوڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ میرے عزیزوں آج کہتے ہو معاشرے کے اندر ہم کیا کریں، بے حیائی پھیل گئی۔ کس نے پھیلائی؟ میں نے، گھر تیرا، بے حیائی میں پھیلاؤں؟
اس جرم میں آپ معذرت کے ساتھ انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں گستاخی نہ ہو جائے، ساتھ ہی میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میرے عزیزو میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، چلو چلو اس شریف کے بازار میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ گارمنٹس، کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ ریڈی میڈ سینٹر، چلو چلو یہ کس کی ہے؟ اس سال لگا ہوا ہے، یہ کس کی ہے؟ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، یہ کس کی ہے؟ مولوی صاحب کے بیٹے کی دکان ہے، یہ کس کی ہے؟ سالانہ جلسے پہ 4 لاکھ روپے خرچ کرنے والے کی دکان ہے۔ میں دکان کے اندر اپنی نور جیسی بیٹی کو لے کے گیا اور میں نے گودی میں اٹھایا، اللہ اکبر، داڑھی میرے چہرے پر، ٹوپی میرے سر پر، نماز کا نشان میرے ماتھے پر، میں نے یوں کر کے اشارہ کیا، میں نے کہا یہ دکھانا، اس نے دکھایا، لکھا ہوا تھا میڈ ان جاپان، اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا آستینے کوئی نہیں، میں نے دیکھا شلوار کے پینچے کوئی نہیں، میں نے دیکھا کمر پہ کپڑا کوئی نہیں، میں نے دیکھا سینے پہ کپڑا کوئی نہیں، بیٹی کو یوں کر کے لگایا، بیوی نے کہا بس یہی لینا ہے، بیٹی اچھا ہے، اسے کیا پتا تھا، وہ تو معصوم سی ننھی کلی تھی، اس نے یوں کر کے کہہ دیا، تو نے مالک کے دکان سے کہا نہیں جی نہیں، میری بیٹی کو یہ پسند ہے، او میرا بابو، او میرا بابو، تو نے 4000 روپے کا برہنہ جوڑا، اسے 1 سال کی عمر میں پہنایا، یہ منہ پر ہاتھ پھیر رہا ہوں، اگر تو نے توبہ نہ کی تو رب کعبہ کی قسم 20 سال کی ہونے دے، تیری عزت کا جنازہ تجھے نکال کے